बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। आज सेनेट के अंदर इलेक्शन तरमीमी एक्ट मंजूर कर लिया गया। उसके बाद जो तकारीर हुई वहाँ पर जो शोला बयानी थी वो अपने अरूज के ऊपर थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो इस वक्त कायद हिज़्ब इख्तिलाफ हैं जनाब शिबली फराज साहब, उन्होंने बड़ा ओपनली बहुत सी बातें की। उन्होंने कहा बहुत से मामलात के अंदर बड़ा आसान होता है लोगों के घरों के अंदर घुस जाना, लोगों को गिरफ्तार कर लेना, लेकिन जो एक्चुअल इंटेलिजेंस का काम है, जो एक्चुअल ऑपरेशन हैं, वहाँ पर अगर आप फिर काम नहीं कर रहे तो बलूचिस्तान जैसे वाक़यात हालात होंगे। ये बड़ी एक लंबी चौड़ी चार्ज शीट थी इंटेलिजेंस एजेंसीज के खिलाफ और बहुत सी मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस के खिलाफ। लेकिन जो बातें ये कही गई हैं ये पहले भी कही जाती रही हैं, जो यूएफए ने भी लगभग यही बातें की हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो तमाम तर बातें होती रहीं कि हुकूमत कोई एक जुडिशल पैकेज ला रही है, एक आइनी पैकेज ला रही है जिसके नतीजे में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ होंगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल वज़ीर कानून ने भी ये फरमा दिया कि ना ही चीफ जस्टिस साहब कोई एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, ना ही उन्हें मिल रही है, और उनकी रिटायरमेंट के बाद नए चीफ जस्टिस साहब जो कि सीनियर प्यून जज है सैयद मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि आप मेरे मुंह से उनका नाम ना बुलवाएं, लेकिन जो सीनियर प्यून जज होंगे, जो सीनियर मोस्ट जज होंगे, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे। ये बातें अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब हों और फिर गुफ्तगू ना हो, उनका कहना यह है कि अब अगर 8 सितंबर का जलसा किसी ने डिले करने की कोशिश की तो बहुत कुछ होगा। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान को कन्विंस करने के लिए, इमरान खान को की तायीद हासिल करने के लिए, अप्रूवल लेने मुशीर वज़ीर आज़म और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अब ज़ाहिर बात है अली अमीन गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्टेड वज़ीर आला हैं। उन्होंने कल बड़ी एक करो फर्ज से एक बात कही है और मेरे ख्याल में कहनी बनती भी है उनकी। उन्होंने कहा कि देखें कहाँ मुझे 25-26 दिन इमरान खान साहब से जेल में मिलने नहीं दिया गया, और कहाँ जब ज़रूरत पड़ी कि इमरान खान के पाँव पड़ने हैं और जलसा मुलतवी करवाना है तो जेल के दरवाजे भी सुबह 7 बजे खुल गए और इमरान खान के पाँव भी पड़ा गया कि जलसा मुलतवी कर दें। तो हकीकत तो राना साहब उन्होंने आपकी हुकूमत की और तमाम ताकतवर लोगों की बयान कर दी है कि आप एक जलसा बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी अगले जलसे के हवाले से जो उन्होंने कहा है मैं उस पर भी आऊँगा, लेकिन इतनी कमज़ोरी का मुजाहरा किया गया हुकूमत की जानिब से। उन्होंने गंडापुर साहब तो ये कह रहे थे कि इमरान खान इतने ताकतवर हैं कि उनके पाँव पड़े गए बाकायदा तौर पर कि आप जलसा मुलतवी कर दें। देखें, ये तो फिर हर कोई अपनी बात बयान करता है। तो हमें तो ये ख़बर मिली है कि ये जाके इमरान खान के पाँव पड़े हैं कि जी हमें हुक्म आ गया है कि जलसा मुलतवी करें, तो अगर हमने मुलतवी ना किया तो हमारी जो है वो खिंचाई होगी, हमारी ठुकाई होगी, तो इसलिए मेहरबानी करें जलसा मुलतवी कर दें। और यही जाके उनके पाँव पड़े हैं। बाकी तो इमरान खान साहब ने खुद बता दिया है कि ना उनका इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता हुआ है, ना उनका रब्ता जो है वो हुकूमत से हुआ है। तो ये लोग जो गए हैं उनके पास, जिन्होंने जाके उनको मनाया है, पाँव पकड़े हैं या पाँव पकड़वाए हैं, ये तो इनको पता होगा। बाकी जो है वो जलसा जो है, जलसा इससे पहले जो जितने जलसे मुलतवी हुए हैं तो इन्होंने किसी के कहने पे किए हैं, वो तो इन्होंने खुद किए हैं। जब इनको इजाज़त नहीं मिली इन्होंने नहीं किया। अच्छा, वो कहते हैं मैंने जब राना सनाउल्लाह साहब वफाकी वज़ीर दाखिला थे तब भी चैलेंज किया था, मैं डी चौक पहुँच गया था, और अब अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने कहा है और मैंने दिखाया भी है नाज़रीन को, वो कहते हैं कि फिर हुकूमत धमाल डालेगी और हम उसके तमाशबीन होंगे। चलें बात सुन लें, यानी यहाँ से ही अंदाज़ा कर लें। मैं 16 महीने इंटीरियर मिनिस्टर रहा हूँ। ये बताएं कब आए थे ये डी चौक में? 25 मई 2022 को इन्होंने चैलेंज किया था कि हम डी चौक आ रहे हैं जी। तो पूछे इनसे आए थे ये जनाह एवेन्यू से जो है वो अपना प्रोग्राम, अपना जलसा, अपना जुलूस जो है उसे 6 दिन के लिए मौखर करके मुलतवी करके जो है वो वहाँ से भाग गए थे, और उसके बाद 16 महीनों में इनके 6 दिन नहीं पूरे हुए। ये बिल्कुल नहीं आए थे। अच्छा, इनको नहीं आने दिया था। हाँ, अच्छा, ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं। अच्छा, बात ये है राना साहब कि बहुत कुछ हुआ है, जारी बात है, क्योंकि अभी जलसा फिर करने का इरादा है तहरीक इंसाफ का। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि जलसे की एनओसी पर शर्त लिखी हुई है कि कोई ज़हनी मरीज़ नहीं आएगा।
سب سے بڑا ذہنی مریض میں ہوں، فخر سے کہتا ہوں کہ میں نے ذہنی مریض ہوں اور میں جلسے کی قیادت کروں گا۔ اب پتہ نہیں ذہنی مریض انہوں نے کیا اصطلاح استعمال کیا، لیکن آپ نے یہ کیوں لکھا ہے ذہنی مریض نہیں آئے گا؟ نہیں دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس نے اس سے پہلے جلسے کیے، جلوس کیے، اور بالآخر جو ہے وہ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ تیاری تو 9 مئی کی تھی۔ یہ زمان پارک میں جو وہاں پہ ہوتا رہا تماشا، وہاں پہ کبھی لانگ مارچ کبھی شارٹ مارچ، تو یہ سارا کچھ جو تھا یہ 9 مئی کی تیاری تھی۔ تو اب جب تک پی ٹی آئی جو ہے یہ ریاست کو اس بات کی یقین دہانی نہیں کرواتی کہ وہ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ بیہیو کرے گی اور کبھی وہ ریاست یا ریاستی اداروں کے اوپر حملہ آور نہیں ہوگی، وہ دفاعی ادارے کی تنصیبات کے اوپر حملہ آور نہیں ہوگی، وہ شہداء کی یادگاروں کے اوپر ڈنڈے اور جوتے نہیں برسائے گی، تو جب تک یہ نیک چلنی جو ہے نا وہ یہ اپنی ثابت نہیں کرتے، تو اس وقت تک ان کے اوپر کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے کہ ان کو پھر ایک موقع دے دیا جائے کہ یہ اپنی جو ہے وہ تیاری کریں اور تیاری کر کے جو ہے وہ دوبارہ 9 مئی جو ہے اس کو بپا کریں۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ جس طرح سے ہوتا ہے نا کریکٹر سرٹیفکیٹ، جی، تو ان کا وہ مسئلہ ہے، ان کو اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ پیش کرنا چاہیے اور اپنا چال چلن جو ہے وہ سیاسی جماعتوں والا، سیاستدانوں نہیں، والا بٹ یہ نیک چلنی کا رکھنا سرٹیفکیٹ چاہیے آپ اور انہیں ثابت کیسے کرنا دیں گے چاہیے۔ رانا صاحب؟ مطلب آپ کیا پرکھ رہے ہیں ان کا کہ آپ انہیں نیک چلنی کا سرٹیفکیٹ دیں گے؟ آپ سے نہیں، لیں ہم گے تو یا وہ نہیں دیں ادھر گے، اسلام ہم تو آباد نہیں پنڈی سے دیں لیں گے سر؟ نہیں، وہ سیدھی بات ہے، 9 مئی کے واقعات پہ، اس جرم پہ صدق کے دل سے معافی مانگیں اچھا اچھا، اوکے، اور آئندہ کہیں کہ جی ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ ابھی تک آپ دیکھیں نا 9 مئی جی، کوئی شک ہے کہ ان لوگوں نے نہیں کیا؟ وہ ان کہتے کے ہیں لوگ ثبوت ہیں، لائیں، وہ کہتے ہیں وہاں ثبوت پہ لائیں۔ تو وہ تو ثبوت ان کے پاس ہے۔ یہ ایک آدمی جو ہے وہ خود جرم کرے، چوری کرے اور اس کے بعد کہے جی ثبوت لائیں، تو یہ پھر اس کی جو ہے وہ بددیانتی، نہیں، وہ کہتے ہیں اور سی اس کی سی ٹی 2 وی نمبری فوٹیج کے آئی ایس آئی اوپر نے جو ہے غائب وہ کر بالکل- دی ہے، خان صاحب کہتے ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں غائب کی، سی سی ٹی وی کی فوٹیج تو ہر چینل کے پاس ہے، سارے چینل اب بھی دکھاتے رہتے ہیں، اب بھی جب آپ دیکھیں تو چینل پہ چل رہی ہوتی ہے۔ یہ خود نہیں ہے، یہ یعنی جو لوگ ان کے پکڑے گئے ہیں، جو ان کی خواتین پکڑی گئی ہیں، جی، ان کے بیان ہیں، ان کی تصویریں ہیں، وہاں پہ گھراؤ کرنے کی، جلاؤ کرنے کی، توڑ پھوڑ کرنے وہ کی۔ کہتے ہیں چلے اس میں احتجاج کون سی کیا، ثبوت کور کی کمانڈر ضرورت ہاؤس کے باہر چلے گئے، اندر ہمارے لوگ نہیں گئے، آپ ثابت کریں ہم اندر گئے، ہمارے لوگ گئے فلان، وہ کہتے ہیں ثابت کریں۔ اندر نہیں تو پھر تو باہر کیوں گئے تھے یہ؟ اور احتجاج کہتے ہیں پرامن احتجاج کے لیے گئے تھے۔ نہیں تو پھر پرامن احتجاج جو ہے پھر وہاں پہ اس بات کو انشور کرتے۔ یہی وہ بات ہے کہ جو ان کا اعتبار نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب دیکھیں نا کہ ایک آپ کام کریں جی، اور اس کے بعد پھر آگے سے جو ہے وہ پنجابی کا لفظ تو خیر میں نہیں بول سکتا، پھر آگے سے چلاکی کریں تو پھر جو ہے پھر آپ کے اوپر کون اعتبار کرے گا؟ اچھا، نہیں مجھے پتہ ہے آپ کی کافی مضبوط گرفت ہے پنجابی کے اوپر بھی، لیکن میں چاہوں گا آپ بالکل نہ بولیں۔ بٹ رانا صاحب مجھے یہ بتائیں، آپ ویسے یہ بات تو مانیں، کم از کم رانا صاحب یہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا، آپ کو اس پر آواز اٹھانی چاہیے۔ دیکھیں آپ کو ایک جعلی کیس میں، آپ تو ہم کہتے ہیں نا، اس وقت بھی ہم کہتے تھے اور ہم اب بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ کو ایک جعلی 2 نمبر کیس میں جیل میں ڈالا گیا، آپ کے سیل میں چوٹیاں تھیں اور آپ سخت گرمی میں وہاں پر تھے، تو آپ کو تو پتہ ہے کتنی مشکل ہوتی ہے۔ تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کی اہلیہ کے کمرے میں چوہے ٹپک رہے ہیں چھت سے، تو کم از کم پنجاب حکومت، آپ کی حکومت ہے نا، وسعت القلبی کا مظاہرہ کریں، وہ سروے کروائیں، آڈٹ کروائیں، ان کا یہ مسئلہ تو حل کر دیں۔ چوہے تو نہیں ہونے چاہیے نا سیل کے اندر رانا صاحب؟ بالکل ان کا یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ ان کا جو سٹیٹس ہے، ان کی اہلیہ محترمہ کا، عمران خان صاحب کا اپنا، اس کے مطابق جو جیل مینول جو اجازت دیتا ہے، ان کے سٹیٹس کے مطابق
انہیں وہاں پہ سہولت بھی ملنی چاہیے اور وہاں پہ احترام بھی ملنا چاہیے. قطعاً کبھی بھی ہم نے یہ جب پچھلے دنوں میں جب عدالتوں سے حکم بھی ہو رہے تھے, آرڈرز بھی ہو رہے تھے اور ان کو وہاں پہ ہر چیز, ہر سہولت فراہم ہو رہی تھی, آپ ریکارڈ پہ ہیں, ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا. ہم نے کہا جی ایک کی بجائے 2 اے سی لگا دیں. دیسی گھی میں مرغی کی بجائے جو ہے وہ آپ کو دیسی گھی میں ان کو مٹن بھی بنا کے دیں. ہم نے آج تک کبھی اعتراض نہیں کیا اور بالکل میں اس کا حامی ہوں یا میں اس کا کی ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ان کا جو اسٹیٹس ہے اس کے مطابق ان کو جیل میں جو ہے وہ جیل کے قوانین بھی اس بات کی میں امید کرتا ہوں یہ پنجاب حکومت آپ کی بات سن رہی ہوگی, کیونکہ اڈیالہ جیل انہی کی زیر انتظام ہے نا, وہ وزارت جیل خانہ جات کے انڈر ہی آتا ہے. دیکھیں اڈیالہ جیل کے جو پہلے سپرنٹینڈنٹ تھے وہ بھی میرے ملنے والے تھے. میری تو جب کبھی ان سے بھی بات ہوئی تو میں نے ان سے بھی پوچھا اور یہی پوچھا کہ ان کے معاملات, تو مجھے تو یہی معلوم ہوتا رہا ہے, بلکہ اب بھی میری جو خبر ہے وہ تو یہی ہے کہ وہاں پہ انہیں جو ہے وہ تمام سہولتیں جو ہے وہ حاصل ہیں. اب اگر انہوں نے یہ بات کی ہے اور عدالت میں کی ہے تو میرا خیال ہے عدالت کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے, اور جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ جیل کے اندر اس قسم کی اگر کوئی بات ہے تو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو ہے وہ ہر ہفتے جو ہے وہ جیل کا دورہ بھی کرتے ہیں انہی چیزوں کے لیے کہ حکومت جو ہے وہ کوئی اس قسم کا معاملہ نہ کرے. تو میرا خیال ہے انہیں جانا چاہیے اور ان کو بھی چاہیے کہ اس بارے میں آواز اٹھائیں, لیکن ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. رانا صاحب, عمران خان صاحب نے تو خیر یہ کہا, آپ نے 2 اس چیز کی بات کی, ان کے پاس تو ایک بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میں تو ایک اوون میں ہوں, پلس اتنی سختی کر دی گئی ہے پچھلے کچھ دنوں سے جب سے جنرل فیض صاحب کا معاملہ ہوا ہے. کوئی کہتا ہے کہ وہ ملٹری کورٹ والا معاملہ شروع ہونے لگا ہے, تو ایک سابق وزیر اعظم کا معاملہ اگر ملٹری کورٹ میں جائے گا, بے شک اوپن ٹرائل ہو جو بھی ہو, یہ اچھا پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا رانا صاحب؟ نہیں دیکھیں, اگر ایک آدمی, میں اب کوئی جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے بات نہیں کر رہا, ان کے اوپر جب چارج شیٹ آئے گی تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے اوپر کیا چارج لگے گا. لیکن اگر ایک آدمی جو ہے وہ آرمی میں تقسیم, کمانڈ کے خلاف میوٹنی جو ہے وہ لانے کے لیے کام کرے اور اس کے ساتھ باہر سول سے بھی لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں, تو آپ مجھے بتائیں کہ ان کا پھر ٹرائل ملٹری کورٹ میں یا کورٹ مارشل میں نہیں ہوگا تو پھر اور کہاں پہ ہوگا؟ اگر فیض حمید صاحب کے اوپر ادارے میں میوٹنی اور تقسیم پیدا کرنے کی ایلیگیشن ہے تو وہ انہوں نے اکیلے نے تو نہیں کر لینی تھی. کوئی ایک آدمی تھا نا, اس کے ساتھ میں بہت سارے لوگ اور ہوں گے یا چند لوگ اور ہوں گے, وہ ادارے کے اندر سے بھی ہو سکتے ہیں, باہر سے بھی ہو سکتے ہیں, تو ان کے علاوہ وہ کیسے اکیلے کیسے پروسیکیوٹ ہو جائیں گے؟ ان کے ساتھ ہی ہوں گے نا. تو اگر ایسا ہوا تو یقیناً جو ہے وہ یہ ان کو پروسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑے گا. ٹھیک. رانا صاحب, سوال بہت سے دیکھ رہے ہیں, وقت میرے پاس ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں جی, واپس آئیں گے. سید طلعت حسین صاحب اور شہزاد اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. حکومت نے رویہ بدل لیا ہے یا اگر ارادہ بدل لیا ہے, وہ جوڈیشل پیکج جس کی بات ہوتی رہی کہ ایک آئینی پیکج آئے گا, بہت کچھ تبدیل ہو جائے گا, ویسا تو نہیں ہوا. لیکن اب اگر ججز کی تعداد بڑھانے کی بات ہو رہی ہے, اگر کوئی آئینی ترمیم اب بھی کرنے کی بات ہو رہی ہے تو وہ کس طرح ہوگی, اور مقتدرہ کے ساتھ تحریک انصاف کی جو تعلقات ہیں ان کے حوالے سے جو بھی خبریں اڑائی گئیں ریسنٹ پاسٹ کے اندر, ان میں کتنی صداقت ہے, اس پہ بات ذرا کھل کر ہوگی. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سیگمنٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی جناب سید طلعت حسین صاحب, کسی تعلق کے محتاج نہیں. طلعت صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور سینئر صحافی اور اینکر پرسن جناب شہزاد اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, زبردست پروگرام کرتے ہیں جیو نیوز پہ. بہت شکریہ آپ کا بھی شہزاد صاحب. طلعت صاحب, سب سے پہلے آپ ہی سے آغاز کرنا چاہوں گا. اب کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے, وزیر اعظم کہتے ہیں فائن موقع آ گیا ہے, اب دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی ہو. ٹھیک ہے, وزیر داخلہ بلوچستان جاتے ہیں, پریس کانفرنسز ہوتی ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. جو ہوا وہ بہت برا ہے.
سینٹ کے اندر اب آج جو تقاریر ہوئیں میرے خیال میں وہ بھی کچھ خوشائند نہیں ہے. جے یو آئی فے کی جانب سے جو کچھ کہا گیا, پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی معصوم لوگوں کو پکڑنا اور گھروں میں گھس جانا تو یہ تو بڑا آسان ہوتا ہے, لیکن جو لگتا ہے آپ کا اصل ٹارگٹ ہے انٹیلیجنس کا یا جو آپریشنل کام ہے وہ نہیں کیے جا رہے, اسی لیے یہ واقعات ہو رہے ہیں اور یہ انٹیلیجنس فیلئر ہے. سو مینی ورڈز, بہت سے لوگوں نے یہ بات کی. سو کیپنگ ایوری تھنگ ان مائنڈ, سر آپ کو لگتا ہے یہ شاید کوئی جسے کہتے ہیں نا کوئی تصفیہ یا معاملے کا حل تو نظر نہیں آ رہا, یہ تو شاید لڑائی کسی اور ہی موڈ میں جا رہی ہے؟ بہت شکریہ منیب. جو ٹریجیکٹری آف ٹیرر ہے پاکستان میں, یعنی جو اس کی اٹھان ہے, جو گراف اگر آپ دیکھیں تو وہ گراف عمران خان کے دور سے اوپر جانا شروع ہوا. خیبر پختونخوا کے اندر وہ گراف زیادہ اوپر جا رہا تھا, بلوچستان بھی سٹیبل نہیں تھا, اور اب اس گراف نے جو اٹھان پکڑی ہوئی ہے وہ اس شروعات سے جڑی ہوئی ہے جو عمران خان کے دور میں ہوا. اس سے پہلے ایک فلیٹ لائن تھی, ختم نہیں ہوا تھا لیکن فلیٹ لائن تھی, جو پچھلے 4-5 سالوں کے اندر کام کیا گیا. دہشت گردی کا عملاً خاتمہ اگر نہیں بھی ہو تو جڑ اس کی یقیناً اکھاڑ دی تھی. تو ایک تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو اعتراض کر رہے ہیں, یہ اعتراض بانٹنے کی میں بات نہیں کر رہا تجزیاتی طور پر. جو موجودہ حکومت اور نظام موجود ہے اس کی تو کلی ذمہ داری ہے, لیکن بطور صحافی و تجزیہ نگار ہمیں سیاق و سباق کو بھی سامنے رکھنا ہوگا. تو ایک جو اعتراض اٹھا رہے ہیں, میرے خیال میں ان سب کو سب سے پہلے اعتراض اٹھانے کے ساتھ ساتھ ایک شیشہ بھی اپنے جیب میں رکھ لینا چاہیے, تاکہ اس میں وہ دیکھیں کہ انہوں نے اس وقت کیا کیا اور ان کی اس وقت کی جسٹیفیکیشنز کیا ہوا کرتی تھی. لیکن یہ جو ماضی ہے اب یہ زائل ہو چکا ہے اس حد تک کہ تمام کا تمام کام وہ ایک سیاسی ویکیوم کے اندر آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور جو ویکیوم ہے, ایک خطرناک ویکیوم ہے, وہ ہر قومی سلامتی کے معاملے کو سکن کر لیتا ہے, وہ ہر عقل کی بات کو سکن کر لیتا ہے, وہ ہر امکان کو جس سے کوئی مثبت چیز نکل سکے وہ اس کو سکن کر لیتا ہے. تو اس وقت جو کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ کہ ایک کنٹراسٹ کریٹ کیا جائے. اور شبلی فراز صاحب نے جو باتیں کی ہیں, دوسری تقاریر کے اندر جو باتیں نظر آئیں, وہ کنٹراسٹ کریٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پالیٹکس کے اندر آپ انٹرفیئر کر رہے ہیں تو آپ یہ کرتے ہیں. دہشت گردی کے معاملے کا جب سدباب کرنا ہوتا تو آپ کی یہ کارکردگی ہے. اگر یہ ویکیوم یا یہ بھونچال سیاسی طور پر نہ ہو تو دہشت گردی کے معاملے کے اوپر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں سینٹ کے اندر تقاریر ویسی ہی ہوں جیسی پاکستان کے اندر ہوتی ہیں کہ جی ہم سب کو اکٹھے ہونا چاہیے, ہم سب کو پرعزم ہونا چاہیے, جو سیکیورٹی فورسز کا حوصلہ ہے ان کو ہم نے نیچا نہیں کرنا, وغیرہ وغیرہ. یہ جو کہ سیاست کے ساتھ ہر چیز جڑ گئی ہے, لہٰذا آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ وہاں پر جا پہنچا ہے جہاں سے آپ کو خیر کی خبر بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اب شہزاد صاحب, آپ نے اب عارف الوی صاحب کی بھی آج ٹویٹ دیکھی ہوگی. لبے لباب یہ ہے کہ بھئی آپ سے کچھ نہیں چل رہا. اب جب وہ آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب شہباز شریف صاحب کی حکومت نہیں ہے, وہ بیسیکلی ایڈریس کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو. اور آخری کچھ جو الفاظ ہیں وہ بڑے زبردست ہیں, توبہ کرو اور گھر جاؤ. گھر ظاہری بات ہے شہباز شریف صاحب جائیں گے, یا پتہ نہیں وہ کسی اور کے گھر جانے کی بھی کہہ رہے ہیں. کوئی اور حل ہے تو بتاؤ, وہ سن لے گا اور میرا وعدہ ہے راستہ بھی دے گا. یعنی عمران خان صاحب کو ایک ان کی لارجر دین لائف بھی پکچر یہاں پر پورٹری کی جا رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں اکثریت یا تو دہشت گرد ہے یا ڈیجیٹل دہشت گرد, بالخصوص ہمارا مقصد عمران خان اور 90% پاکستانی. یعنی وہ کہتے ہیں ایک طرف آپ ہمیں ڈیجیٹل دہشت گرد کرتے ہیں, لیکن 90% پاکستانی اگر آپ انہیں ڈیجیٹل دہشت گرد کہہ بھی دیں تو وہ عمران خان کے ساتھ ہیں. سو ود دس اپروچ شہزاد صاحب, آپ سے بھی, کیونکہ میں بہت سے معاملات ہیں جن پہ آپ کی اور طلعت صاحب کی رائے چاہوں گا, کوئی لڑائی تھمتی بھی نظر نہیں آ رہی میرے خیال میں. اور جس طرح کل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی کہے کہ بھئی جب عمران خان کے جلسہ ملتوی کرانا ہو تو آپ عمران خان کے پاؤں پڑ جاتے ہیں. اب ایگزیکٹلی کوئی پاؤں پڑا یا نہیں پڑا وہ تو بات کی بات ہے, لیکن اس ٹون اور ٹیمپرامنٹ کے شاید کوئی مسئلہ حل بھی نہیں ہوگا. جی بہت شکریہ منیب, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ جو یونٹی جس کی ضرورت ہوتی ہے کوئی بھی جنگ جیتنے کے لیے, کوئی بھی لڑائی جیتنے کے لیے, وہ اس وقت نظر نہیں آ رہی. اور وہ ایکسپیکٹ کرنا بھی میرے خیال سے بے وقوفی ہوگی, کیونکہ یہ پولرائزیشن اتنی بڑھ چکی ہے. چاہے دہشت گردی کا واقعہ ہو, پولیس والوں کی, فوجیوں کی شہادت کا انسیڈنٹ ہو, یا ایون کوئی فوجی ہیلی کاپٹر گر جاتا ہے اس میں اگر آفیسر شہید ہو جاتے ہیں تو اس کو بھی اسی سیاست سے جوڑا جاتا ہے.
तहरीक इंसाफ तो इस वक्त जो भी फॉल्ट लाइन आपके मुल्क में एक्सपोज हुई है उसका जिम्मेदार या पुलिस को ठहराती है या हुकूमत को ठहराती है या फिर अफवाज पाकिस्तान को ठहराती है। और मेरे ख्याल से ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा जब तक इसका एक पॉलिटिकल सोल्यूशन इस तरीके से नहीं निकलता कि सारी जमातें मिलकर कम से कम कुछ पॉइंट्स पर इत्तेफाक करें कि हमने इस पर आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि वो तो तमाम पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। नेशनल सिक्योरिटी के मामला हों, पाकिस्तान के माशी इशूज हों, लेकिन ये भी कोई पहली मर्तबा हम नहीं देख रहे कि कोई दहशतगर्दी का वाकया हो तो सेनेट में या कौमी असेंबली में या सियासतदान एक दूसरे को ब्लेम नहीं करते। जिसकी हुकूमत होती है उसके सर पे पड़ती है, उसको तनकीद का निशाना का सामना करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से ये मुझे तो अनकरीब होता हुआ नहीं नजर आ रहा कि इसको आप किसी पॉलिटिकल यूनिटी में तब्दील कर लेंगे स्टेटस को बहाल रखते हुए। अगर किसी के पास कोई और हल है तो वो पेश करे और इसको इसमें बेहतरी लेकर आए। लेकिन मुझे आज एक जो मैंने बात सुनी है शहबाज शरीफ साहब की, हमें वो रिवायती बयान सुनने को मिलते हैं मुनीब कि ये सीपैक के खिलाफ साजिश है, ये पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ साजिश है। ये अब हर बच्चे को पता है। दहशतगर्दी का मकसद यही होता है कि किसी मुल्क को आप डैमेज करना चाहते हैं, उनकी मईशत को डैमेज करना चाहते हैं। मकसद तो हमें पता है, लेकिन आपका रिजॉल्व क्या है, आप किस तरीके से इससे निपटेंगे। आज वजीर दाखिला को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये कोई बड़ी बात नहीं, ये SHO की मार है। मतलब बलूचिस्तान का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है, पिछले 50 साल से हमारे सामने है, जब से 70 की दहाई में आपने फौज वहां पे भेजी है। आप कह रहे हैं कि ये एक SHO का मामला है। अगर ये इतना सादा मामला है तो क्यों हमने कल 50 जवानें गंवाई हैं, जिसमें 14 आपके जो है सिक्योरिटी एहलकार भी थे। क्यों इनोसेंट लोग वहां पे अपनी शहादतें दे रहे हैं अगर ये एक SHO का मामला है। फिर दूसरी सांस में ये कहा जाता है कि इस बलूचिस्तान की पुलिस को हम जदीद असला देंगे। मतलब अगर ये हमारा कॉम्पिटेंस लेवल है जंग लड़ने का कि आज जब 50 लोग शहीद हुए तो आप कह रहे हैं कि नहीं पुलिस को हम जदीद असला देंगे ताकि वो लड़ सकें। मतलब मुझे तो जो हुकूमत है, जिन लोगों ने दहशतगर्दी की जंग लड़नी है, उनका जो रिजॉल्व है, उनकी जो डिटर्मिनेशन है, उसी पर डाउट होता है इस तरह के बयान सुनकर। अगर तलत साहब इसको हम ये एक बहुत बड़ा सानिया था और जारी बात है उससे रिलेट करके जो एक एंटी को अप किया गया है, जो तकरीर की गई वो मैंने आपके सामने रखी। लेकिन एक महाज और है जिस पर मुतजाद बयान आते रहे, एक इंप्रेशन दिया जाता रहा कि जुडिशल पैकेज आ रहा है, ये हो रहा है। फिर इज़्ज़त माब वज़ीर कानून ने फरमाना शुरू कर दिया कि नहीं, चीफ जस्टिस साहब ने तो बिल्कुल कह दिया है वो नहीं तौसील ले रहे, कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन बाज़गश ज़रूर सुनाई देती रही कि को तरमीम है, आइनी पैकेज है, सब कुछ है। तो क्या मैं ये समझूं कि जिस तरह वो कहा जाता है सितारों से आगे जहां और भी है, काजी फाइज ईसा साहब से भी जहां और भी हैं आगे, मतलब फिर हुकूमत ने ये समझ लिया है कि चलिए आगे भी कुछ हो सकता है हमारा। तो एक ना ख़त्म होने वाले सिलसिले में मुलव्वस है और वो सिलसिला है गुनाहे बेलज़्ज़त का। यानी आप देखें एक चीफ जस्टिस जिनके बारे में PTI के अलावा अमूमी तौर पर एक कंसेंसस रहा पाकिस्तान में कि वो कोर्ट को जिस अंदाज से वो चलाते हैं वैसे उनसे पहले वाले चीफ जस्टिस ने नहीं चलाया, जिसके अंदर तमाम जजेस को पूरा मौका देना, बेंचेस को बनाना, अपने फेवरेट्स को आगे ना रखना, और उसके बाद दूसरे जो लोग थे उन्होंने कोर्ट्स कैसे चलाई थी। तो इस वजह से इस चीफ जस्टिस ने जो काम किया है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हमें याद नहीं रहता। ये एक चीफ जस्टिस जिनको मुतनाज़ा चीफ जस्टिस ने अपने मामलात सियासी को तो आप छोड़ दें, फैसलों की तशरीह तो आप करते रहेंगे, अपने ज़ाती एम्बिशन ने नहीं बनाया। इनके बारे में जो सबसे बड़ा तनाज़ा खड़ा किया है वो हुकूमत ने खुद खड़ा किया है, ये बार बार बात करते हुए कि हमने जुडिशल पैकेज लेके आना है, फिर नहीं लेके आना, फिर लेके आना, फिर नहीं लेके आना, फिर नंबर हमारे पास है, फिर नंबर नहीं। अभी भी जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो तमाम डिनाइल्स के बावजूद जिससे भी आप बात करें, जो कोर्ट का रिपोर्टर है, जिससे भी बात करें, जो पार्लियामान का रिपोर्टर है, वो कह रहा है जी कि नंबर तो इनके पास नहीं है लेकिन कुछ पता नहीं है। आपने देखा नूर आलम साहब के हवाले से क्या क्या ट्वीट्स हुए, बल्कि वो तो मतन भी जारी होने शुरू हो गए कि उसके अंदर ये तरमीमात हैं। अब मैं एक और बात सुन रहा हूँ कि जजेस की तादाद को बढ़ाने के लिए आपने काम शुरू किया हुआ है। तो मौजूदा चीफ जस्टिस के बारे में जो तनाज़ा फैलाया गया एक्सटेंशन के हवाले से, उसमें तो हुकूमत की हमाकत मौजूद है। दूसरी हमाकतें अब क्या है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगाती है, ये हुकूमत अपनी हमाकतों की वजह से उसको सच साबित करती है। वो कहते हैं आप जुडिशरी को कंट्रोल करना चाहते हैं, हुकूमत की तरफ से बयानात इस किस्म के आते हैं। वो कहते हैं जी कि आप अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं ताकि अपने पसंद की चीज़ें करवाना चाहें, हुकूमत उस किस्म के बयानात जारी करती है। तो हुकूमत के इम्कानात करने के क्या है वो तो अलग बात है, लेकिन जो हमाकतें हैं वो काफ़ी सारी हैं। अभी मैं शहजाद ने जो बात की मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो जोड़ना
دہشت گردی اور سیکیورٹی کے معاملات کو سیاست سے، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوگا. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ شاید عمران خان صاحب کی حکومت وہ واحد حکومت تھی کہ جو حکومت میں ہوتے ہوئے دہشت گردی کے واقعات کو نواز شریف کے ساتھ جوڑا کرتی تھی. وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے جی کہ نہ جانے یہ کیا معاملہ ہے کہ جب بھی نواز شریف مشکل میں ہوتا ہے تو پاکستان میں دہشت گردی بڑھ جاتی ہے. یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں. اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ نہ جانے کیا بات ہوتی ہے کہ نواز شریف جب بھی مشکل میں ہوتا ہے تو مودی صاحب ہم پر دباؤ ڈالنے لگ جاتے ہیں. آج فارچونیٹلی کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ جب بھی عمران خان مشکل میں ہوتے ہیں تو دہشت گردی بڑھ جاتی ہے. کم از کم اس حد تک تھوڑی سی سینٹی آئی ہے پاکستان میں. بالکل ٹھیک. ایک مختصر سا بریک ہے جی, میں واپس آتا ہوں. میں شہزاد صاحب کے پاس اور طلعت صاحب کے پاس ایک اہم موضوع ہے, اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. اس سے پہلے کہ میں اس بات پر آؤں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے کوئی راہ دوبارہ ہموار ہو رہی ہے یا نہیں ہے, جو امپریشن دیا جاتا رہا, میں ذرا شہزاد صاحب اف یو کوڈ کوئکلی ریفلیکٹ آن دس پرٹیکولر پوائنٹ کہ یہ جس طرح بھی طلعت صاحب نے ایک پوائنٹ ریز کیا کہ کسی بھی رپورٹر پارلیمان کا ہو, سپریم کورٹ کا, انہوں نے کہا جی نمبر نہیں ہے پورے لیکن کچھ پتہ نہیں. سو کیا ہم یہ اب بلیو کر سکتے ہیں کہ کوئی ارادہ ضرور تھا لیکن کیونکہ نمبرز نہیں تھے یا کچھ حالات بدل گئے, چند معاملات بہتر ہو گئے یا کوئی رستہ ہموار کر لیا گیا, اس لیے حکومت نے فائنلی گیو اپ کر دیا اس ایشو کے اوپر جس کے بارے میں بہت بات ہوتی رہی. کیا ہم اب یہ یقین کر سکتے ہیں اس بات پر؟ دیکھیں منیب, اگر کوئی ارادہ تھا بھی تو اس کا شوشہ حکومت نے خود چھوڑا تھا. اعظم وزیر طارق صاحب جو آپ ڈینائی کر رہے ہیں, انہوں نے آ کے سب سے پہلے یہ بات کی تھی. لیکن میرے خیال سے جو 12 جولائی کا فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کا, اس کے بعد سے یہ اتنی قیاس سرائی ہونا یہ مجھے غیر ضروری لگتا ہے, کیونکہ ایک دفعہ نمبر نہیں ہے تو پھر کیسے آپ جو ہے آئینی ترمیم لے کر آ سکتے ہیں. جیسے طلعت صاحب کہہ رہے ہیں, میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں, سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے کہ نہیں کچھ ہو جائے گا. کچھ کیسے ہوگا؟ نمبر نہیں ہے. یا تو کوئی اتحادی تمام کے تمام جو اپوزیشن میں ہے اس وقت, جو اپوزیشن میں ہے وہ آ کر مل جائے حکومت کے ساتھ, اور کچھ اور بھی جو انڈیپینڈنٹس ہیں ایک دو وہ آ کے مل جائے, تو یہ ہو سکتا ہے. اگر ادروائز نمبر چینج نہیں ہوگا تو پھر آئینی ترمیم کیسے آئے گی؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا. اور یہ ایک واحد چیز نہیں ہے, اس سے پہلے بھی دیکھیں کتنی ایسی چیزیں اڑائی جاتی ہیں ہوا میں کہ ایمرجنسی لگ جائے گی, کیئر ٹیکر حکومت 2 سال کے لیے بیٹھ جائے گی, اگر ججز اور آگے گئے تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ تو ایمرجنسی کے علاوہ اور کوئی سلوشن ہی نہیں ہے. لیکن ہمیں کم سے کم اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ یہ ممکن ہوگا کیسے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ حکومت اس کا آغاز کرتی ہے, وہ ایک شوشہ چھوڑ دیتے ہیں, اس میں میڈیا تو اپنا کردار ادا کرتا ہی کرتا ہے, لیکن عمران خان جب اس پہ بات کرتے ہیں پھر ان کے فالوور بھی بات کرتے ہیں کہ نہیں نوٹیفیکیشن نہیں آئے تو نوٹیفیکیشن جاری کریں, نہیں یہ جو ہے کوئی اور گیم پلے ہے کہ شاید ٹاپ 5 ججز میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس بنایا جائے گا, تو عمران خان اس پہ حکومت سے زیادہ بڑھ کے پھر بیانات شروع کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے کراسیاں بڑھتی رہتی ہیں. اب مجھے صرف ایک بات بتائیں کہ اس وقت اس کا مقصد کیا ہوگا؟ مطلب اگر یہ کر رہے ہیں تو اس سے حاصل کیا کرے گی حکومت؟ کیا پوری جوڈیشری کو یہ کام کر کے, مثال کے طور پہ اگر وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کو ہم نے ایکسٹینشن دینی ہے, یا ان کی جو مدت ملازمت ہے وہ ایج کی حد ہم 68 کر دیتے ہیں, یا کوئی اور آپ 5 ججز کا پینل بنا کے سلیکشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو حکومت حاصل کیا کرے گی اس سے مقصد؟ ایک تو پوری جوڈیشری کو اپنے سائڈ پہ کر دیں گے, دوسرا آپ کو پتا ہے کہ ایک چیف جسٹس سے اب کوئی خاص آپ کورٹ کو مینج نہیں کر سکتے ہیں. یہ اب ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد ایک کمیٹی ہے, پچھلے 2-3 جو کمیٹی کے اجلاس ہوئے اس میں آپ کو پتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب مائنورٹی میں تھے, ان کی مرضی کے بینچ نہیں بن سکے. تو جب اگر حکومت کوئی ایسی حماقت کرتی اور پوری جوڈیشری کو آپ اپنے خلاف کر دیتے, تو پھر کوئی چیف جسٹس چاہے جتنا بھی وہ اپنی ذات میں طاقتور ہو, وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے ہوتے ہوئے کیسے اپنی میجورٹی وہاں پہ ثابت کر کے اپنی مرضی کے بینچ بنا لیتا؟ کیسے وہ پوری جوڈیشری کو اپنے ساتھ لے کے چلتا جس کی وجہ سے میجورٹی فیصلے ان کے حق میں آ رہے ہوتے یا وہ ان کی مرضی کے آ رہے ہوتے؟ تو مجھے تو یہ پوری چیز افواہ جس طریقے سے اڑتی ہے, اس کو پھر استعمال کیا جاتا ہے, اور پھر اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ ایک ہی مقصد اینڈ میں نظر آتا ہے, فیئر مونگرنگ, کہ آپ نے کسی کو میسج کنوے کرنا ہے کہ اگر if you will not fall in line تو پھر ہم یہ کر دیں گے جس سے آپ کا نقصان ہوگا. مجھے لگتا ہے اس میسیجنگ کے علاوہ, یہ بھی صرف محض میسیجنگ ہے, آپ کو لگتا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ٹورڈ دی اینڈ طلعت صاحب ایک بات, پچھلے کچھ دنوں کے اندر 2-3 چیزیں عام ہوئیں, بلکہ ہماری ایک آپ کی ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ ایک بڑی کینڈیڈ قسم کی کانورسیشن بھی تھی جس کے اوپر بہت سے لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی, جس کے اندر ہم نے ایک پٹھواری ایکسنٹ میں نے یوز کیا اور کافی لوگوں کو وہ گراں گزرا. تو میں اس لینگویج میں تو یہاں بات نہیں کروں گا, لیکن بائی اینڈ لارج ہو تو وہی رہا ہے. ایک تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا, 12 جولائی کا عمل درآمد نہیں ہوا, ایز یو کوڈ سی کہ پھر لیجسلیشن بھی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. دیر از اندر تھنگ, جنرل فیض حمید صاحب کی ساگا, اٹس ویری مچ دیئر, بہت ساری چیزیں نکل رہی ہیں. سو ود دیٹ ان مائنڈ اب تحریک انصاف
انصاف کا ایک کسی انسیڈنٹ پہ یہ کہہ دینا کہ جی ہم وہ جی دیکھیں عمران خان کے پاؤں پکڑے گئے اور 27 اگست کا جلسہ رکوایا گیا، ابھی جلسہ تو آگے بھی ہونے جا رہا ہے، تو کیا دوبارہ آپ کو لگتا ہے وہی ہوگا کہ دیل کے تالے صبح 7 بجے کھلیں گے، پھر کوئی جائے گا اور پھر عمران خان صاحب کی منتیں کی جائیں گی کہ جلسہ ملتوی کر دیں، کیونکہ عوام بہت جوک در جوک آ رہے تھے اور بہت بڑا جلسہ ہونے والا تھا اور ہر ایک کی کانپے ٹانگ گئی ایسدے سے؟ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہی از اے ماسٹر آف کریٹنگ ماؤنٹینز آؤٹ آف مول ہلز، یعنی کچھ نہ ہو تو اس میں سے وہ پہاڑ بنا لیتے ہیں۔ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کتنی زیادہ ڈویژن تھی این او سی نہ ہونے کے بعد جلسہ کرنے کے معاملے کے اوپر۔ عمران خان نے وہ جلسہ نہ کر کے اپنی پارٹی کی تھوڑی سی عزت بچائی ہے۔ اب اس کو مارکیٹ جو کر رہے ہیں وہ مارکیٹ ایسے کر رہے ہیں جس طرح حکومت ڈری ہوئی تھی، ظاہر ہے وہ مارکیٹنگ کے بزنس کے اندر ہے۔ دوسرا، میں یہ جواب دینے سے پہلے اس کے اوپر ذکر ہمیں کرنا چاہیے کہ اگر حکومت کی حماقتوں نے چیف جسٹس صاحب کو متنازع بنایا ہے تو پی ٹی آئی کے اس اصرار نے کہ آپ موجودہ چیف جسٹس کے ٹینیور کو ختم ہونے سے پہلے اگلے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن جاری کریں، اور جس طریقے سے وہ سید منصور علی شاہ جسٹس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، تو انہوں نے ان جج صاحب کو چیف جسٹس بنانے سے پہلے ہی اپنا جج قرار دے دیا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں، آپ خود لاء پر ہم سے زیادہ بہتر گرفت رکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی جج کے لیے یہ کتنا برڈن ہے کہ کوئی جماعت اس کو اون کرے ایز اف ہی واز دیئر جج۔ تو جسٹس سید منصور علی شاہ، جن کا نک نیم اسمیش ہے، میرے خیال میں ہی ول ناٹ بی اے اسمیشنگ entrant to the office of the chief justice considering کہ پی ٹی آئی نے کیا کیا۔ اب اس کو واپس آئیے، پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے بھرم قائم رکھنا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ نے پٹواری میں جو جملے کہے تھے وہ جملے بہت پروفیٹک تھے، انسائٹفل تھے، اور وہ گالیاں بڑی بڑی عملیات کا پہلو بہت زیادہ تھا۔ الفاظ نے درے نہیں لگائے لوگوں کو جن کی تکلیف سے چیخیں نکلیں، لیکن آپ کی جو آن پوائنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، چونکہ وہ جملے تھے، یہی ہونا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جو سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان کے اندر، اس نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے عمران خان کے ساتھ انگیج نہیں کرنا، کیونکہ جو کچھ اس نے کر دیا ہے اس کے بعد ہم اس کے ساتھ انگیج نہیں کریں گے۔ یہ باٹم لائن ہے، باقی ساری تفصیل ہے منی، اس میں اگر وہ آپ نے کیا کہا تھا دوبارہ دہرا دیں، کٹم کٹی کیا تھا وہ چنڈو چنڈی تو لترو لتری، لیکن وہ کام شاید اب میں دوبارہ بول دوں گا تو کام پتہ نہیں کہاں چلا جائے گا۔ بول تو میں نے دیا ہے، بٹ شہزاد صاحب کوئکلی اگر آپ بھی ریفلیکٹ کر پائیں، یہ جو بھرم کی بات کی ہے طلعت صاحب نے ٹورڈز دی اینڈ، اگر آپ ریفلیکٹ کر پائیں، یہ ایک بریواڈو تو پی ٹی آئی نکال لیتی ہے کہ دیکھیں وہ گنڈا پور صاحب نے کہا کہ پاؤں پکڑ لیے خان صاحب کے کسی نے جا کے، وہ آپ بھی 10,000 لوگوں سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی کس کے پاؤں کس نے پکڑے؟ 2 دن پہلے ہم ایسے جواب آیا ہے عمران خان صاحب کی بات کا کہ آپ ٹرائل کی بات کرتے ہیں، آپ کا ٹرائل ہم اوپن کریں گے اور سب کو دکھائیں گے کہ آپ نے کیا اور کیا کروایا۔ تو 2 دن میں کوئی پاؤں پکڑے گا شہزاد صاحب؟ اچھا، مجھے بھی یہی لگتا ہے منیب، ایک تو اگر ہم روز عمران خان کے بیان پہ تجزیہ کرنا شروع کریں تو ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے، کیونکہ ایک دن وہ ایک بات کریں گے، کل پھر انہوں نے نام لے کر کہا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے، تو پھر تو آپ آگے پیچھے گھومتے ہی رہیں گے۔ پولیٹکلی میرے خیال سے پوزیشن یہی ہے، اس وقت اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کرنا نہیں چاہتی۔ عمران خان کی خواہش ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کر کے ایک وے آؤٹ نکالیں، لیکن اس وقت وہ ان سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ جہاں تک جلسہ منسوخی کی بات ہے، مجھے لگتا ہے، اور جو سورسز وہ بھی بتاتی ہیں کہ شاید عمران خان سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں ہوا تھا، لیکن کانٹیکٹ بہرحال حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے علی امین گنڈا پور کے ذریعے ہی کیا ہے۔ بالکل۔ تو یہ کہنا میرے خیال سے کہ تحریک انصاف کا جلسہ بالکل فلاپ ہو رہا تھا، اسی لیے انہوں نے یہ انیشیٹو لے لیا۔ یہ انیشیٹو بہرحال ان کا نہیں تھا، یہ انیشیٹو حکومت کا تھا۔ اس کے ریزنز اپنے ہو سکتے ہیں کہ اس دن سپریم کورٹ میں کیس تھا، مذہبی جماعتیں بھی یہاں پر آ رہی تھی، شاید اس کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ آپ جلسہ اس دن منسوخ کرتے ہیں۔ اور اس کا میرے خیال سے ایک چھوٹا سے ثبوت یہ بھی ہے کہ اس دن فوراً ہی انہوں نے کہا کہ 8 تاریخ کو ہم نے آپ کی پرمیشن بھی دے دی ہے، یہ 40 نکات آپ نے فالو کرنے تو آپ کنڈیشنل طور پہ جلسہ کر سکتے ہیں۔ اب وہ واپس این او سی رہتا ہے ان پلیس 8 ستمبر کا نہیں رہتا، لیکن فی الحال انہوں نے اس دن حکومت نے انتظامیہ نے یہ جیسچرنگ کی کہ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی اور 8 تاریخ کو آپ جلسہ کر لیں، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ میں جناب سید طلعت حسین صاحب کا اور شہزاد اقبال صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیا۔ آج تک کے لیے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔